नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम सूरह अल अनफ़ाल की आयत नंबर 28 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुम व अन्नल्लाह इंदहू अज्रुन अज़ीम। और ये जान लो कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद तो बस फितना ही है, और ये कि अल्लाह ही के पास अजर अज़ीम है। इस आयत मुबारक में अल्लाह करीम ने मुसलमानों को ये बात बावर करवाई कि अल्लाह करीम ने तुम्हें जो ये माल और दौलत अता की है या औलाद अता की है, जिन नेमतों से तुझको नवाजा है, ये तुम्हारे लिए इम्तिहान है और आजमाइश है। और ये कि इस आजमाइश के ज़रिए, इस फितना के ज़रिए रब करीम तुम्हें आज़माना चाहता है कि इनके मिल जाने के सबब से तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हकूक़ क्या पूरे करते हो कि छोड़ देते हो। तुम्हें औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हकूक़ को पूरा करने देती है, या उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद से गाफिल हो जाते हो। और वो हुक्म जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिए हैं, क्या तुम उन पर अमल पैरा होते हो, या ये मोहब्बत जो है माल और औलाद की तुम्हें उससे माने करती है। तो ये अल्लाह करीम ने आया करीमा के ज़रिए से समझाई बात कि ये आजमाइश है जिसके ज़रिए अल्लाह करीम तुम्हें आजमा रहा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 25, इसमें अल्लाह करीम ने इसकी वजाहत की और इसी मज़मून को अल्लाह ने बयान फरमाया, कुल इन्ना काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व शीरातुकुम व अमवालु इक्तरौ फतमूहा व तजारतुम तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब अलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जहादि फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे महबूब इनसे फरमा दें कि तुम्हारे बाप, बेटे, भाई, औरतें और ख़ानदान के आदमी और माल जो तुम कमाते हो और तजारत जिसके बंद होने का तुम्हें डर रहता है और मकानात जिनको तुम पसंद करते हो, ये कार, कोठियाँ, बंगले जो इंसान बनाता है, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के रस्ते में जहाद करने से ज़्यादा अजीज़ हों तो फिर ठहरो, इंतज़ार करो। फतरब्बसू, फिर देखो, इंतज़ार करो। किस बात का? कि अल्लाह करीम अपना अमर नाज़िल फरमा दे और खुदा नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता। इसी तरह सूरह मुनाफिकून में भी अल्लाह करीम ने जिक्र किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मैं यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। यहाँ अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम्हारी जो मालो दौलत है वो और तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। वहाँ ये फरमाया कि अल्लाह के रस्ते में जहाद करने से तुम्हें रोक ना दे। यहाँ ये फरमाया कि तुम्हें ये तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद की मोहब्बत जो है अल्लाह के ज़िक्र से कहीं गाफिल ना कर दे। और अगर तुमने ऐसा किया, फरमाया जो ऐसा करेगा वो लोग खसारा उठाने वाले में से। अब साथ ये तंबीह भी फरमा दी कि औलाद की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर या माल की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर जो बंदा अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, बस यही हकीकत में खसारा पाने वाले में से। तो ये दो आयत मुबारक, मैंने कहा इसके रिलेटिव और भी कुरान करीम में मज़मून है, लेकिन ये दो ही काफ़ी थी कि एक में रब करीम ने, चूँकि मज़मून जो है बदर, ग़ज़वा बदर का सारा चल रहा है और सहाबा कराम से ये खिताब किया जा रहा है,
اور اس دور کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں نا، جیسے میں نے کل بیان کیا تھا شاید، کہ باپ یہاں مدینے میں موجود تھا اور بیوی اس کی، اس کے بچے، اس کی آل اولاد، اس کا مال اموال، ان کے کاروبار سارے کے سارے مکہ میں تھے. تو یہ بڑا کٹھن امتحان تھا ان لوگوں کا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں، اور جو اولاد ہے وہ مشرکوں کے پاس، دشمنوں کے ہاتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر ان پر ظلم بھی کیے جاتے تھے، ان کو تنگ بھی کیا جاتا تھا. تو ایسے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اولاد کی محبت یا مال کی محبت تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے نہ روک دے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے ذکر سے تمہیں کبھی بھی غافل نہ کر دے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص فتنہ میں مبتلا ہے، پس تم گمراہ کرنے والے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا. یعنی کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کریم آزماتا نہیں یا اللہ کی آزمائش سے گزرتا نہیں. اب ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ہاں جدا ہے، ہر بندے پر آزمائش ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک طرح کی نہیں ہوتی، ایک وقت میں نہیں ہوتی. جب چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ آزما لیتا ہے. وہ اس معاملے میں آزاد ہے، وہ کسی کا پابند نہیں. نہ آزمائے تو یہ بھی اس کی منشا ہے، یہ بھی اس کی مرضی ہے، یہ بھی اس کی. اگر کسی کو نہ آزمائے، کہے بس ٹھیک ہے، چھوڑ دے، کھلا چھوڑ دے اس کو، یہ بھی اس کی مرضی ہے. مگر یہ کہ اللہ کریم جب آزمائش دیتا ہے تو پھر وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے. ابھی دو چیزیں تو ہر انسان کے پاس موجود ہے نا، ماسوائے کو پرسنٹیج کو 0.009 ہوگی، جس سے بھی کم کو جا کے جو تعداد میں گنتی میں نہیں آتی کہ کسی کے بعد مال نہ ہو یا کسی کے پاس اولاد نہ ہو. ورنہ یہ دو چیزیں ہر انسان کے پاس ہیں. مقدار میں فرق ہو سکتا ہے، تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، مگر یہ دو نعمتیں تو اللہ کریم نے ہر انسان کو دے رکھی ہیں. اولاد بھی دے رکھی ہے اور مال بھی دے رکھا. اور یہ فرمایا، یہ یہاں نہیں فرمایا، قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ نے اولاد کو فتنہ فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے فتنہ ہے، یہ اولاد جو ہے. اور پھر ایک دوسری بات یہ کہ اسی اولاد کو صدقہ بھی کہا گیا، صدقہ جاریہ بھی کہا گیا. فتنہ بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے. اب فتنہ کب بنتی ہے اور صدقہ جاریہ کب بنتی ہے؟ فتنہ اس وقت بنتی ہے جب آپ اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر محبت دے دیں، ان کو چاہنے لگ جائیں. مال ہو یا اولاد ہو، پرائرٹی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول نہ رہے، اللہ کا دین نہ رہے، آپ کی اولاد اور مال بن جائیں، بس اسی میں مگن ہو جائیں، خدا کو بھی بھول جائیں، خدا کے رسول کو بھی بھول جائیں، خدا کے دین کو بھی بھول جائیں، ہر چیز بلا دیں، فقط اولاد یاد رہے یا مال یاد رہے. تو تب یہ فتنہ ہے، تب یہ آزمائش. اور اگر آپ کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولاد کی تربیت آپ نے اچھی کی، ان کو اچھا ایمان والا بنایا، نمازی بنایا، پرہیزگار بنایا، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بنایا، تو وہ سارے کا سارا جو آپ نے کیا وہ صدقہ جاریہ. وہ آپ جب دنیا میں موجود ہیں تب بھی اس نعمت کا اجر اللہ کریم آپ کو عطا کرتا رہے گا. وہ جو آپ مال خرچ کرتے ہیں نا، دنیا میں موجود ہیں تو تب بھی آپ کا حصہ آپ کو متواتر ملتا رہے گا. وہ جو کہتے ہیں نا دا دنیا 70 آخر، سن رکھا ہے آپ نے مان. تو یہ اللہ کے ہاں معاملہ ہے، کتنا کرتا ہے، مگر یہ کہ دنیا میں بھی وہ نوازتا ہے جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کا حصہ بچا کر اللہ کریم نے اپنے ہاں رکھا ہوتا ہے. اسی طرح نیک اولاد ہے کہ جب آپ دنیا میں موجود ہیں تو اس نعمت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ نیک اولاد آپ کی قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور وہاں حساب و کتاب کے وقت بھی کام آئے گی. ان کا ہر ایک اچھا کیا ہوا عمل، ہر ایک کیا ہوا اچھا عمل ان کو بھی فائدہ جہاں دے گا، وہاں اس میں سے حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور یہ ایک اور بات یاد رکھیے گا، نیک اولاد کا جو اجر ہے نا وہ لامتناہی ہے. وہ فقط یہ نہیں کہ میں نے اچھا عمل کیا مثال کے طور پر تو اس کا اجر میرے باپ کو ملا، نہ، وہاں منقطع نہیں ہوگا. اس کا اس کے باپ کے پاس جائے گا، پھر اس کے باپ کے پاس جائے گا، پھر اس کے باپ، نسلاً در نسلاً. اللہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک ہو سکتا ہے باب آدم تک چلا جائے معاملہ. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو وہ نیک اعمال جو آپ نے اولاد کو سکھلائے، نیک رستے پر لگایا، دین کے رستے پر لگایا، وہ اس قدر فائدہ مند ہے انسان کے لیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر بند. نیک مال خرچ کیا ہو وہ بھی اجر قیامت تک چلتا رہتا ہے. نلکا لگوا دیا آپ نے، اب جب لوگ پانی پیتے رہیں گے،
جو جو پانی پیے گا اس کے پانی پینے کا اجر وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جائے گا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو یہ اس حقیقت میں اس طرح اگر جائے گا، وہ مال جو آزمائش کے لیے رب کریم نے دیا تھا، وہ اولاد جو آزمائش کے لیے رب کریم نے دی تھی، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے ان کو دین سے ہٹ کر استعمال کیا تو آپ فیل ہو گئے، اس امتحان میں آپ فیل ہو گئے۔ مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اگر خرچ کیا مال کو اور اولاد کی تربیت اچھی کی تو سمجھ لیجیے آپ پاس ہو گئے۔ نمبر کتنے آئے یہ چھوڑے، نمبر کو چھوڑے، آپ پاس ہو گئے۔ تو یہ اب جو ہے نا مضمون، اس کو پلے باندھ لیجئے کہ مال ملے یا اولاد ملے، کوشش کریں اس کو اس طرح خرچ کرنے، اس طرح استعمال کرنے کی اس نعمت کو جس طرح رب کریم چاہتا ہے، تبھی ہی آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو دنیا میں کامیاب ہو گیا، یاد رکھیے گا آخرت میں بھی کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ جو یہاں فیل ہو گیا نا، وہ جو ایسے کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سکول کے امتحان ہوتے ہیں جی، ایک بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، تو جو سکول کے امتحان میں فیل ہو جائے وہ بورڈ کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو سکول کا امتحان بھی ضروری ہے، تیسری کیا سمائی کہتے ہیں، ششمائی، یہ سارے آزمائش کے طریقے ہیں نا جیسے اللہ کریم کی طرف سے۔ تو جو یہاں کامیاب ہے نا وہ وہاں بھی کامیاب، اور جو یہاں فیل ہو گیا وہاں اس کے کامیابی کے امکانات، باقی معاملہ اللہ کے پاس۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو فضل عظیم۔ ارے ایمان والو، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی حجت اور ہدایت قائم فرما دے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اب ساتھ ہی اس اولاد اور مال کو فتنہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے، اللہ کے متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں ویسے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ کریم کیا کرے گا کہ تمہیں کفر اور حق کو سے علیحدہ کر کے تمہیں ممتاز کر دے گا، تمہیں ایک امتیاز بخش دے گا۔ جب تم ایسے ایمان والے ہو جاؤ گے تو پھر دنیا میں کفار پر تمہیں ایک ممتاز حیثیت عطا فرما دے گا تمہیں۔ اب ایمان والا تو ویسے ہی ممتاز اللہ نے کر دیا نا۔ سب سے بڑا امتیاز تو یہ ہے کفر اور ایمان کے درمیان کہ کافر کے پاس وہ ایمان نہیں جو رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا، ہدایت جو آپ کو عطا فرما دی۔ یہ سب سے بڑا امتیاز ہے ایمان والے کا کہ اللہ نے کفر سے علیحدہ کر دیا، ان کو حق پر کھڑا کر دیا۔ ایک تو امتیاز یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو انسان کو نیک اعمال کے اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، کافر کو وہ میسر نہیں ہے۔ ایمان کے صدقے رب کریم پھر انسان کو وہ راہ استعمال دے دیتا ہے جو اس کے تقرب کی طرف سے جاتی ہے، اس کی قربت کا جو رستہ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ کفر والے کو یہ میسر نہیں ہے۔ تو پھر انسان کے اپنے اعمال ہے، جس قدر وہ اعمال کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے قرب الہی کی منزل اس کی قریب آتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ امتیاز بھی ایمان والے کے پاس ہے کہ ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے اگر انسان کا سفر جاری رہے سیدھے راستے پر کہ وہ بندہ اللہ کو، اللہ کی معیت کو پا لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا امتیاز یہ یہاں زمین پر ہے۔ اور جو آخرت میں امتیاز مسلمانوں کو ملے گا، ایمان والے کو ملے گا، وہ یہ ہے کہ کافر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، مگر ایمان والا جہنم میں ہمیشہ، اگر کسی کمی کجی کے باعث کو گناہوں کے سبب اگر اللہ نے چاہا کچھ مدت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، جتنی سزا اس کو ملے گی اس سزا کے بعد اس کو نکال کر پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ امتیاز بھی وہاں اللہ کریم پھر ایمان کے درجات میں جس قدر کسی کا درجہ ہوگا میں نے بیان کی، ویسے ویسے اس کو امتیازی حیثیت بھی وہاں پر دی جائے گی۔ اللہ کے ہاں جنت میں درجات عطا کیے جائیں گے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو پھر دونوں جہانوں میں تمہیں ممتاز کر دوں گا، میں دونوں جہانوں میں ممتاز تمہیں کر دوں گا۔ تو یہ انسان کا اپنا سودا ہے، جیسا بھی کرنا چاہتا ہے۔ یہاں بھی اگر چاہتا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے مجھے اللہ کے انعامات ملتے رہیں، نعمتیں ملتی رہیں، تو طریقہ بس ایک ہی ہے کہ تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی کے معنی اگر آسان زبان میں آپ کو تقوی بناؤں تو اس کا مطلب یہ ہے ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اس سے سادہ الفاظ میں اور کو معنی نہیں اخذ کیا جا سکتا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، بس یہ تقوی ہے، اور کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے زیادہ سٹرگل کرنے کی کوشش کرنے کی اور ضرورت
بس یہ بندہ ایک حد قائم کر لے اپنی زندگی میں، ایک لائن ڈرا کر لے، لکیر کھینچ لے کہ یہ جو لکیر ہے یہ اللہ کی حد ہے، جو حدود اللہ اس کو کہا جاتا ہے، بھائی اس کے آگے میں نے نہیں جانا، اس کے آگے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں نے اس لائن سے ادھر ادھر ہی رہنا۔ بس اپنی زندگی میں خود ہی بندہ لائن ڈرا کر لے، پھر جب ہر عمل انسان کرے گا تو پھر اپنا محاسبہ کر لے۔ کوئی کام بھی کرنے سے پہلے نا چند لمحات کے لیے انسان اگر تصور کر لے کیا یہ اللہ کی نافرمانی میں تو شامل نہیں، نیکی بدی کو چھوڑ دے، اچھا ہے یا برا ہے یہ نہ سوچیں، بس یہ سوچیں کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی۔ اگر یہ آپ سوچ لیں گے تو پھر آپ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے، یہی تقویٰ ہے، یہی۔ اور جبے کبے اور بڑیاں داڑیاں ٹوپیاں یہ ان چیزوں میں تقویٰ نہیں رکھا ہوا۔ تقویٰ کسی خاص شکل کا نام نہیں، کسی خاص حیثیت کا نام نہیں، کسی روپ کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تب تقویٰ ایک دل کا معاملہ ہے انسان کا، کہ جب رب کریم کی ذات کو بندہ سارا کچھ مان لے اور اس بات پر کھڑا ہو جائے کہ مولا کریم میں کبھی بھی تیری اور تیرے محبوب کی نافرمانی نہیں کروں گا، سو سمجھ لیجئے وہ بندہ متقی ہو گیا وہ بندہ۔ تو پھر اللہ کا جو وعدہ ہے ھدی للمتقین، میں ہدایت دیتا ہوں کن کو؟ تقویٰ والوں کو۔ تو جب بندہ اس مقام پر آ جاتا ہے تو باقی ہدایت کے دروازے پھر رب کریم اس پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں اس پر ایک رستہ وا نہیں کرتا، سارے ہی رستے اس کو میں کھول دیتا ہوں۔ وہ جس رستے سے بھی چل کر آئے گا وہ پہنچے گا اسی منزل پر جو حق کی ہے، جہاں پر اس کو پھر میں میسر آ جاؤں گا۔ تو پہلی شرط اللہ نے یہ فرمائی کہ تقویٰ اختیار کر لو، میں تمہیں ہر معاملے میں باطل پر تمہیں ممتاز کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا دوسرا وعدہ یہ کیا کہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ایمان والے ہوگے، تقوی والے ہوگے تو پھر تمہارے جتنے گناہ ہیں صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں وہ سارے کے سارے مٹا دیے جائیں گے، ماں سوائے ظلم کے جو تم نے کسی پر کیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو میں باور اس لیے بار بار کرواتا ہوں کہ ہم گناہوں کی لسٹ میں جو کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو شامل نہ کریں۔ یہ گناہ وہ ہے جو آپ نے اللہ کے حق مارے یا اللہ کے رسول کا حق مارا، اس کی بات کی جا رہی۔ اللہ کی نافرمانی اس معاملے میں کی، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ایسے برے مال یہاں اللہ نے منع کی۔ لیکن اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی فرد کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو وہ معاف نہیں اللہ کریم کرے گا، اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اور پھر قیامت کے دن آپ کے پاس تو نہ میرے پاس مال تو نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ تو کل ہم نے بات کی کہ اللہ نیکیاں لے لے گا۔ اب جس چیز کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، آپ کی نیکیاں اس کے بدلے میں اس کو دیتے چلا جائے گا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا دامن خالی ہو گیا اور پھر ابھی لینے والے اور بیٹھے ہیں جن کے ساتھ میں نے آپ نے زیادتی کی، وہ اور بیٹھے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے گناہ نکال کر اس بندے کے جولی میں ڈالے جائیں گے۔ تو وہاں معاملہ اس طرح کا ہوگا، وہاں پہ لین دین جو ہے پیسے میں۔ لہٰذا اس چیز کو ذرا آنکھیں کھول کے نا، دل کی کھڑکیاں بھی اور دماغ کی کھڑکیاں بھی کھول کر ذرا اس کو باور کرنے کی میں کرا کے کوشش کرتا ہوں آپ کو، کہ وہاں جو معاملہ اللہ کے ہاں ہوگا وہ پیسے کا لین دین نہیں ہوگا، وہاں جو نیکیاں ہیں ان کا ہی لین دین ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کا حق کھایا، تو آپ کی نیکیاں اس کو منتقل ہو جائیں گی، اور پھر دامن خالی ہوا، پھر بھی حساب و کتاب بچا تو اس کے گناہ آپ کے پاس آ جائیں گے، وہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ تو عبادات ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو قبول کر لے گا، تو اللہ چاہے گا تو یہ بھی رد کر دے گا۔ لہٰذا ضروری جو چیز ہے نماز، روزہ، حج کے ساتھ، وہ ہے معاشرے میں آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات۔ میں اس لیے بار بار زور دیتا ہوں اس بات پر کہ انسان کا انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اگر اس میں کوئی خرابی رہ گئی تو یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ لہٰذا ارد گرد میں خیال رکھا کریں، اپنے لوگوں کا خیال رکھا کریں، اپنے رشتہ داروں کا، آل اولاد کا، عزیز و اقارب کا، ہمسایوں کا، محلے میں، معاشرے میں، ہر بندے کا خیال رکھیں کہ اللہ کہیں مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اگر زیادتی ہو جائے تو فوری معافی مانگ لیں، جاتا کچھ نہیں انسان کا، معافی مانگ لینے میں ہی انسان کا بھلا ہے، کیونکہ اگر یہاں معافی نہ مانگی تو وہاں معافی نہیں ملے گی، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہے کسی بندے سے ظلم کر لیا تو بندے سے معافی مانگ لیں، اور اگر اپنی جان پر ظلم کر لیا تو اس سے معافی مانگ لیں، یہاں زمین پر ہی معافی مانگ لیں، حساب و کتاب برابر کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے، اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، تمہارے حق سے زیادہ تم کو دینے والا ہے۔ فضل کا معنی یہ ہے، فضل کہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ ہو اس کو ادا کرنا، دے دینا، اس کو فضل کہتے ہیں فضیلت کے باب میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں بڑا ہی فضل والا ہوں، جو تم نے کیا وہ تو تمہیں دوں گا میں، وہ تو تیرا تھا، وہ تو
تیرا تھا، مگر اگر تو اچھے اعمال کر کے میرے پاس آئے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، تو جو تو نے کیا وہ تو تجھے دوں گا، اپنے پاس سے بھی تجھے دوں گا، اور اپنے پاس سے تمہیں کتنا دوں گا اس کی رب کریم نے کوئی قید نہیں لگائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک، مختلف حدیث مبارک ہیں، آپ نے فرمایا 70 گنا بھی، 700 گنا بھی، 70,000 گنا بھی، اور 7 لاکھ گنا بھی، یعنی کہ ایک نیکی جیسے اللہ کریم چاہے گا، جیسے آپ کا عمل ہوگا، جیسی آپ کی نیت ہوگی، جیسی آپ کی سوچ ہوگی، جس قدر آپ کے اندر خلوص بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کے ہاں اس اجر کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ذرا تصور تو کیجئے نا، ایک نیکی انسان کرتا ہے تو وہاں پر اس کے نامہ اعمال میں 70 لاکھ اگر لکھی گئی ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہے؟ مگر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز فقط یہ ہے کہ نیکی آپ نے بھلے چھوٹی ہی کی، مگر خالصتاً اللہ کے لیے کی، خالصتاً وہ جو اجر کا بڑھنا ہے وہ آپ کے خلوص کے سبب سے ہے، وہ آپ کے، ورنہ ایک نیکی کا بدلہ ایک تو ملے گا ہی ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک نیکی کی تو اللہ اس کو ضائع کر دے، وہ ایک تو آپ کو دے ہی دے گا۔ یہ فضل کی بات کر رہا ہوں۔ فضل یہ ہے کہ جس قدر آپ کا خلوص بڑھتا چلا جائے گا، اس قدر اللہ کا فضل بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی میرے اور آپ کے پاس حساب و کتاب ہے کہ میں کتنا اجر لینا چاہتا ہوں، کیا ایک کے بدلے میں ایک لینا چاہتا ہوں، یا ایک کے بدلے میں 70 لینا چاہتا ہوں، 700 لینا چاہتا ہوں، 70,000 لینا چاہتا ہوں، یا 7 لاکھ لینا چاہتا ہوں۔ یہ بھی انسان کے اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو پہلی بات میں جو پہلے بھی آپ سے بیان کئی دفعہ کر چکا کہ جو بھی عمل کرے نا، اچھا عمل جو بھی کرے، اس کو اللہ کی رضا کی طرح منسوب کر، مولا یہ تیری رضا کے لیے۔ کسی کو معاف کرنا ہے تو مولا تیری رضا کے لیے، کسی کو دینا ہے تو مولا تیری رضا کے لیے، کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہے، دوستی بنائی ہے تو کو مولا تیری رضا کے لیے، دشمنی قائم کی ہے تو مولا تیری رضا کے لیے۔ اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں رب کریم آپ کو ہدایت کا راستہ نہ نصیب فرمائے۔ تو سمپل سا کلیہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں، اپنے ہر عمل کو، اور اپنی بدعمالیاں جو ہیں وہ اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے اس سے معافی مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، نصیحت دی کہ علی رات کو بستر سے میں سونے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر کے سویا۔ دیکھیں نا، وہ لوگ وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دے رکھی ہے، بشارت دے دی کہ تم علی تو جنت میں جائے گا، مگر پھر بھی تنبیہ یہ کی کہ اے علی رات کو سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے اپنا محاسبہ حساب و کتاب کر لیا گا۔ تو آپ کو بھی یہی تنبیہ، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب بھی بستر پہ لیٹنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے یار کہ آج میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی کے ساتھ آپ نے بد کلامی کر دی، تو صبح اٹھنے سے پہلے یاد رکھیں کہ میں نے اس سے جا کے معافی مانگنی، حساب کتاب برابر کر لیں، سلیٹ اپنی صاف کر کے جائیں، تو وہاں پر اللہ کریم کے ہاں آپ کو فضل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ تو اگر سلیٹ کالی ہوگی تو پھر حساب و کتاب تو وہ لینے والا، وہ کہتا مجھ سے بڑھ کر کوئی عادل، اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم دین حق کو جان کر، پہچان کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔